अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान के सियासी हालात जैसे हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे, अभी तक वहीं पे स्टैंड स्टिल मामलात सारे चल रहे हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो कॉल दी जाएगी सिविल नाफरमानी की कि नहीं दी जाएगी, या जो है इमरान पार्टी की आदत से खुश हैं या ना खुश हैं। ये तमाम मामलात हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपने भी खबरों में बहुत कुछ देखा होगा, कुछ नवाज लीग के अंदर अपने मामलात भी जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, कुछ पार्टी के लीडरान जो है वो नाला हैं अपनी पार्टी की आदत से, उनके क्या गिले शिकवे वो भी हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। वीडियो को देख के कॉमेंट अपना फीडबैक देना ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है ज़हीर? फिट ज़बरदस्त। अच्छा ज़हीर, जहाँ पे हम पिछले हफ्ते छोड़ के गए थे ना, चीज़ें तो वहीं पे ही हैं। अच्छा, अभी तक ये है कि मुज़ाकरात सुन रहे थे हम, और जिस वक्त हमने लास्ट प्रोग्राम किया था तो यही था कि एक कमेटी बन गई है, हुकूमत ने भी हुशाइन करार दी। आपने बात की थी कि जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने असेंबली में बात करते हुए कहा है। फिर जो उसके बाद ही इसहाक डार ने भी जब बात की थी और उसने कहा था कि मैं वो बंदा हूँ, सेनेट में बात करते उसी दिन के जो चाहता है कि मुज़ाकरात हो, लेकिन पीटीआई मामलात को उस लेवल पे ले गई हो कि जहाँ पे मेरे जैसा बंदा भी बेबस हो जाता है। तो अभी मैं तलत हुसैन का पढ़ रही थी, कहीं पे उन्होंने तबसरा करते हुए कहा था कि पीटीआई बात करती है कि 9 मई और 26 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये तो वो मामलात हैं 26 नवंबर के ऊपर, ये तो वो मामलात हैं जो कि हुकूमत के अपने हाथ में भी नहीं है। तो अब मुज़ाकरात स्टार्ट अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद जो है वो पीटीआई की तरफ से ज़्यादा है कि अब हम कह रहे हैं तो अब मुज़ाकरात की तरफ आ जाएं। वो गौहर खान ने भी कहा, मैं बट कहने लगी थी फिर हाँ जी, मैं नहीं सुनती। गौहर खान ने भी कहा कि हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए इसको मुज़ाकरात को। तो अब कहाँ पे मामलात आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं? अच्छा शनीला, ये बात तो अपनी जगह हकीकत है कि इमरान खान साहब या पीटीआई पहले कह रही थी कि हमने अगर मुज़ाकरात करने, हमने हुकूमत के साथ नहीं करने, हमने करने हैं जिनके पास ताकत है, जो फैसला करने की ताकत रखते हैं। और ये भी पिछले हफ्ते बड़ी बात हुई कि देखें जी, नून लीग की तरफ से बहुत ज़्यादा बात की गई, देखें ये तो फरिश्तों के साथ पता नहीं किस किस के साथ करना चाह रहे थे, तो अब देखें अब आए हैं। उस टाइम इन्होंने खुशाइन भी कहा कि जी बड़ा खुशाइन है कि सियासतदानों के साथ बैठना चाह रहे हैं। जो आपने बात की ना तलत साहब के हवाले से, ये बात जो है वज़ीर दिफा ने उस दिन शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में भी कही। तो अब हुकूमत जो बार बार इल्ज़ाम लगाती थी कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, कहीं और ना जाएं, हम करेंगे, सियासतदान मिल के बैठते हैं, खुद वज़ीर दिफा साहब इस चीज़ को मान गए कि देखें जी जो भी बात होगी उसमें फिर इस हरीफ को दूसरे हरीफों को बीच में शामिल करना पड़ेगा। उनका इशारा इदारों की तरफ था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। तो एक तो ये है कि अगर आपने खुद हाथ उठाने थे या आपने वो करना था तो फिर आप क्यों इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ आगे मुज़ाकरात करें? वो तो पहले ही कह रहे थे। यानी कि ख्वाजा आसिफ ने जो बात अब की है, इमरान खान साहब या पीटीआई यही बात तो 6 महीने पहले से कह रही है कि इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास आपको ये नहीं लगता कि जो ख्वाजा आसिफ हैं उन जैसे जो एक हॉकिश ओपिनियन रखने वाले हैं, वो शायद चाहते भी नहीं है कि मुज़ाकरात हों? अच्छा, जैसे कि हम अगर राना सनाउल्लाह को देखें या हम इसहाक डार की तरफ जाएं तो कुछ एलिमेंट हैं जो कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, कहते हैं मामलात खुश उसलूबी से चले। लेकिन जहाँ पे ख्वाजा आसिफ की बात आती है तो तारड़ हैं, तलाल चौधरी हैं, हाँ, ये मतलब इनके बड़े सख्त बयानात होते हैं। सख्त बयानात हैं, बिल्कुल। देखें इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर है सियासत के अंदर ना शनीला पॉइंट स्कोरिंग का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। अब उन्होंने बयानिया क्या बनाया था कि हमने आपसे बात नहीं करनी, तो जिस टाइम पीटीआई इनसे बात करने के लिए तैयार हुई, उन्होंने कमेटी में अपने नाम भी दे दिए, तो उन्होंने कहा ना ज़रा हम ज़रा पहले पॉइंट स्कोरिंग कर लेते हैं ज़रा। तो एक तो ये इशू है, एंगल है। दूसरा एंगल जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नून लीग के हवाले से आपको पता है कि नून लीग के सामने 2 सिनेरियो, एक ही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चला जाए, जो कि चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इससे बड़ा तो मेरे ख्याल में हाइब्रिड निज़ाम, तो वो सारे मुनीफ फारूक जैसे बंदे भी कहते हैं प्रो मैक्स क्या वो, तो ये वो तो चल रहे हैं। अच्छा, तो जाहिर हर दौर में हर कोई कह रहा होता है जो हाइब्रिड निज़ाम आता है वो इसी तरह का सारा होता है। इमरान खान भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते थे कौम का बाप है, वो मिलिट्री ट्रायल जो होता था उसका कहते थे दूसरी अदालतें छोड़ देती है मिलिट्री कोर्ट में, इसीलिए लेके जाते हैं। उस टाइम ये कहाँ खड़े थे? कौन? हुकूमत।
نون لیگ اس ٹائم کی حکومت, میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہوتا یہی ہے نا, ایگزیکٹلی یہی اس ملک میں ہوتا بھی یہی ہے نا, جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے, جس کو اس وقت مل رہا ہوتا ہے وہ پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, جو دوسری سائڈ پہ وکٹم ہوتا ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے. کل کو اگر عمران خان کو دوبارہ وہ لاتے ہیں یا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان پھر ان کی سائڈ ہوں گے, پھر ان کو آرمی چیف قوم کا باپ لگے گا. اصل میں تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ سیاستدان کندھا نہ دیں اپنا, تو شاید اس ملک کی ہسٹری چینج ہو. یہ بات ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک سینیریو پی ایم ایل این کے لیے یہ ہے کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھیں جو کہ بنی ہوئی ہے, دوسرا ان کے سامنے ایک سینیریو جو کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے وہ بن سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں کہیں بات ہو جائے آپس میں. وہ چیز کبھی بھی سوٹ نہیں کرتی حکومت کو. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی کچھ وزیر جو ہیں وہ اس قسم کے بیان دینے شروع ہو گئے ہیں. جاوید لطیف کو دیکھیں, اب جاوید لطیف نے اس دن پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کامران شاہد کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت ہم نے باجوے کے کہنے پہ گرائی تھی. یہ اب وہ انکشاف کرنا شروع ہو گئے. اب مسئلہ کیا ہے, وہ تو پہلے دن سے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں نا. نہیں وہ تو اب خرم دستگیر دیکھیں, خرم دستگیر نے ابھی جو انٹرویو دیا ہے, خرم دستگیر نے کیا بات کی ہے, اس کا کہنا ہے کہ جتنے سینئر لوگ تھے نا ہمیں ہروایا گیا ہے. یعنی کہ ایک سینئر قیادت کو جان بوجھ کے برجتے, جاوید لطیف ہو گیا, سعد رفیق ہو گیا, خرم دستگیر ہو گیا, رانا ثناء ہو گیا, لیکن کچھ ایسے لوگ جن کو جانتے بھی کوئی نہیں تھے وہ جیت گئے ہیں نواز لیگ کی طرف سے. تو یہ تو جاوید لطیف تو اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایک وکٹم سمجھتے ہیں کہ میں وکٹم بنا ہوں, مجھے سزا ملی ہے. دیکھیں اپنے ہارنے کے حوالے سے وہ بات بالکل ٹھیک کرتے تھے کہ ان کا ہے. یہ والی جو اینگل ہے نا, یہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیا. ایک 70 پولنگ سٹیشن سے پہلے ان کی اتنی لیڈ ہے اور اچانک 70 پولنگ سٹیشن میں ان کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑا. اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جس ٹائم میں نے کہا کہ میرے کھولیں دوبارہ سارے, تو انہوں نے کہا جی آپ کے سامنے ہم نواز شریف کو ہی کھولیں گے. پھر یہ آپ کو یاد ہوگا وہ مطلب انہوں نے اپنی لیکن یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا, مجھے یہ فیل ہوتا ہے, دیکھیں اس میں خرم دستگیر تو ناراض ہے نا. کہیں آج تک آپ کو جاوید لطیف کے منہ سے سننے کو ملا کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے یا نواز شریف صاحب سے ناراض ہوں؟ وہ نہیں ہے. وہ شکایت کرتے ہیں انڈائریکٹلی شہباز شریف سے کرتے ہوں گے. شروع سے ہر بندہ, ہر میڈیا والا ان کو اس لیے لیتا ہے کہ یہ نواز شریف کیمپ کے ہیں. تو جب نواز شریف کیمپ کے ہیں, ان کی طرف سے جب یہ بات آئے گی کہ یہ حکومت اس طرح گرائی گئی تھی, اب وہ فیلنگ کیا آ رہی ہے, فیلنگ اس طرح سے آ رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے جو ایون سٹنگ وزیر ہیں, اگر کوئی بات چیت کہیں پہ بڑھتی ہے ہوتی ہے, سٹنگ وزیر بھی ہو سکتے ہیں کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گروائی تھی, کیونکہ پھر تو ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کرنے کے علاوہ. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گرائی نہیں گئی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ تو نہیں گرائی گئی ہے نا. دیکھیں وہ آپ نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی, آپ کو پتا ہے, میں نے پہلے بھی اتنی دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ اس یہاں پہ بجٹ کے ٹائم کے اوپر پورا کرنا ووٹ, بجٹ کے لیے ووٹ پورے کرنا, یہ اور احسن اقبال اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ہم بجٹ بھی پاس نہیں کروا سکتے. وہی بات ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی تھی تو جتنے الائز تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے, کیونکہ جو الائز تھے, اب یہ حامد میر کی سٹوری ہے, مجھے نہیں پتا اب آپ اس پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, میں تو حامد میر پہ زیادہ نہیں کرتی, لیکن اس نے کہا تھا, اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے لوگوں کے بھی آئے تھے کہ ان لوگوں نے جا کے جنرل باجوہ سے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں, تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں, اپنی مرضی سے فیصلے کریں. تو پھر انہوں نے کہا اب ہم عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ وہ بڑا بے عزت کرتا ہے اور وہ ہمیں عزت نہیں وہ دے رہا, تو زرداری کے ساتھ ظاہر, اور یہ سارے بندے زرداری نے ہی پارٹیوں کو لائن اپ کیا, تو زرداری آپ کو پتا ہے بڑی اچھی بات بارگیننگ کرنے والوں میں سے. تو پھر باجوہ صاحب کے اوپر نہیں, میں صحافیوں کی سٹوری آپ کو بتا رہی ہوں. باجوہ صاحب تو ابھی تک میڈیا پہ آئے ہی نہیں ہیں, انہوں نے آج تک انڈائریکٹلی جو بھی بات کی وہ منصور علی خان کے ذریعے کی ہے, کیونکہ منصور علی خان نے ویلاگ کیے تھے جس میں اس نے انڈائریکٹلی بتایا تھا کہ باجوہ صاحب کے کلوز لوگوں سے میں نے یہ پوچھا. باجوہ صاحب کتنے کیا تھے وہ الگ بات ہے, اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم پیچھے ہٹ گئے, آپ اپنی مرضی کر لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے منصور علی خان کے پروگرام میں, دیکھیں باجوہ پیچھے ہوتا نا, دیکھیں باجوہ پیچھے ہوتا نا تو پھر حمزہ شہباز شریف کی بھی حکومت چلتے ہیں. بات کی ہے, میں سٹنگ وزیر جو نواز شریف کے بھی قریب ہے, خواجہ آصف واحد آدمی ہے جو نواز شریف کے بھی قریب ہے اور شہباز شریف کے بھی قریب ہے اور ان کے بھی قریب ہے. تو اس بندے نے بتایا کہ ایک تو ہم نواز شریف صاحب کو, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے, نواز شریف صاحب کو باجوہ صاحب یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر باہر نہیں بھجوا سکتے تھے. ایک بات انہوں نے یہ بتائی تھی. دوسرا انہوں نے کہا جی جب ان کی حکومت آئے ہوئے ابھی 4 مہینے ہوئے تھے تو انہوں نے, باجوہ صاحب نے ہمیں آ کے کہا کہ ہم تنگ آ گئے اس سے, تو اس کو ہم چینج کریں گے. تو اس وقت کیونکہ ٹو ارلی تھا, اس کے بعد پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی پھر آپ کی مدد ہوئی, کہتا جی ان کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا کچھ.
اچھا یہ میں نے نہیں یہ سنا ہے، ہوا، بالکل میں نے نہیں سنا ہوا، تو اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے یہ بات کی ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ان کی مدد ہوتی تو پھر بندیال جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت، حمزہ شہباز شریف کی حکومت بھی رہنے دیتا، پھر پنجاب میں ضمنی انتخاب انتخابات۔ بتاؤں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے پرویز لائی نے یا کس نے کہا تھا، عمران خان نے پتہ نہیں کہا تھا شاید، کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ پنجاب کی جو اس کی ہم بنوا لیتے ہیں، پنجاب کی آپ کی بنوا لیتے ہیں، ادھر سے وفاق میں وہ کسی کا ساتھ دے رہے تھے، تو اوپن سیکرٹ ہے اب کہ باجوہ صاحب وفاق میں کچھ کر رہے تھے، ادھر جا کے کچھ کر رہے تھے، کے پی میں کچھ کرتے پھر رہے تھے، وہ ان کی تو مرضی اس میں نہیں، یہ عمران خان نے یہ کہا تھا، اور یہ منصور علی خان کے ساتھ جب جنرل باجوہ کی جو ڈائریکٹر اس نے کہا تھا کہ عمران خان نے جب مجھ سے ملاقات کی تھی تو عمران خان نے کہا تھا اس حکومت کو ہٹاؤ اور مجھے دوبارہ لے کے آؤ، تو باجوہ نے کہا تھا یہ ہم نہیں کر سکتے، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے الیکشن کا تو آپ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں، لیکن میں پہلے بات کر رہی ہوں کہ جو 2 دفعہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تو اس سے حمزہ شہباز شریف کی حکومت ہی رہے گی، پرویز الہی کو لے کے، اور پرویز الہی جو تھے وہ تو زرداری سے ملتے ملتے عمران خان کے پاس چلے گئے تھے، تو کہتے باجوہ نے مجھے کہا تھا دونوں اسمبلیاں توڑ دو تو تمہیں الیکشن مل جائیں گے، لیکن وہ الیکشن پھر نہیں ملے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بندیال اور باجوہ کا بھی نیکسس تھا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک، تو پھر بندیال صاحب کے حوالے سے حمزہ شہباز والی جو آپ بات کر رہی ہیں اس وقت، اس کا مطلب تو یہ نا کہ باجوہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے آپ کے مطابق، یہاں وہ عمران خان کو بھی خوش کر رہا ہے، ادھر بھی خوش کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کنٹروورشی ان کے۔ باجوہ صاحب کا جو کردار تھا فیض حمید صاحب کے ساتھ ساتھ، یہ سوال ہم پہلے بھی یہاں پہ کرتے رہے، فیض حمید ہر چیز کے لیے آنسریبل وہ بھی ہے، جواب دہ وہ بھی ہے۔ نصرت جاوید صاحب نے یہیں پہ وی نیوز پہ وہ کرتے ہیں اپنا وی لاگ، تو انہوں نے ابھی سیٹرڈے کو کیا، انہوں نے کہا کہ جو چیز انڈرسٹینڈ نہیں لوگ کر رہے وہ یہ کہ فیض حمید نے ٹرائل کے درمیان بہت کچھ بتا دیا، تو یہ ساری چیزیں سامنے آنی، جو پھنسنے والے وہ پھنسیں گے، اور یہ جو مذاکرات کی طرف یہ لوگ آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ بہت سے سیاستدان فیض حمید کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، ان میں سے اب سب اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر فیض حمید صاحب کی وہ اور عمران خان احمد تو نہیں کہہ رہے، دیکھیں عمران خان نے کہا ہے کہ باہر یہ سارے خوش ہیں، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اپنی پارٹی کی عادت سے، اسی لیے نالائق کہ وہ بھی اب اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں، مذاکرات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ابھی آج مل بھی رہے ہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ ہاں جو باجوہ صاحب کے حوالے سے ہے نا، باجوہ صاحب تو وہ دونوں طرف کھیلتے تھے نا وکٹ کے، ان کا اب فیض حمید صاحب کی یہ چیزیں سامنے آ جائیں ٹرائل کے وقت کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یہ کہہ دیا، عمران خان کے حوالے سے، صرف عمران خان کو ٹارگٹ اگر فیض حمید کی باتوں کا پتہ چلے گا نا، پھر آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ فیض حمید صاحب کسی ادارے میں تھے، فیض حمید صاحب کسی کو رپورٹ بھی کرتے تھے، فیض حمید صاحب کے حوالے سے باجوہ صاحب نے کسی جگہ کہا تھا کہ میں ان کو جو ٹارگٹ دیتا ہوں پورا کرتے ہیں، ان کی ایکسٹینشن کے ٹائم کے اوپر ججوں کو دھمکانے کا کیا کردار تھا، کس کے کہنے کے اوپر کہہ رہے تھے، عمران خان کے کہنے کے اوپر تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو باجوہ صاحب کو وہ کہہ رہے تھے۔ ہاں لیکن فیض حمید پہ ٹرائل ہو رہا ہے نا، جب نومبر 2022 میں آگے تھے نئے آرمی چیف، اور اس کے بعد فیض حمید کا جو کردار ہے، کیونکہ اب عمران خان کہہ رہے تھے اس سے پہلے والا کردار بھی تو ہے نا، ہاں وہی بدقسمتی کہ وہ اس ملک میں ڈسکس نہیں ہوتا، جب مشرف کا کرنے لگے تو پھر وہ مذاکرات پہ آ جاتے ہیں، جلدی سے کر، اچھا مذاکرات نہیں، اسی کے ساتھ ہی میں مذاکرات کے اندر ہی میں جا رہی ہوں کہ آج اب سول نافرمانی کی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہ 15 کو ہم منائیں گے یوم سوگ، اور 16 کے بعد پھر ہم نافرمانی کی کال دے دیں گے، تو فی الحال علی محمد نے کل بیان دیا کہ ابھی ہم سول نافرمانی کی طرف نہیں جا رہے۔ کچھ مجھے بھی یہ ذرائع سے خبریں ہیں کہ جو کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں اور جو منسٹرز وہاں پہ، انہوں نے علی مین گنڈا پور کو کہا ہے کہ آپ جا کے عمران خان کو کہیں کہ ہم سول نافرمانی میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، جس پہ عمران خان کا پھر جیل سے بیان بھی آیا تھا اس کو ساتھ دے نہ دے میں اکیلا چلاؤں گا، اور سب سے پہلے میں باہر مقیم پاکستانیوں کو کا ریمیٹنس، تو آج آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان سے اندر جب نکل کے آئیں گے تو کوئی سول نافرمانی کی عمران خان جس طرح ہم نے پہلے کہا نا، عمران خان سخت ناراض ہیں اپنی قیادت سے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ باہر اس کا اثر کیا ہے، آپ کچھ صحافی کچھ ویلاگرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا کہتے پھر رہے ہیں، جو باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ، اس میں عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، گور خان ہیں، اور وہ سلمان اکرم راجہ ہیں، اسد کیسر وغیرہ، تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ باہر گڈی گڈی چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب اب جب پھر سلمان اکرم راجہ نے اور ساروں نے کہہ دیا کہ سول نافرمانی کی وہ خود اپنے اس سے دیں گے، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ابھی مجھے شروع میں بتایا، کیونکہ میں نے ابھی خبر اس طرح سے خود نہیں دیکھی تھی کہ علی مین گنڈا پور صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، یہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جس کو میں اور آپ آگے شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ملا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے، آج ان کو ملنے نہیں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کی ان کی تقریر سنیں، کل کی تقریر ان کی بہت سخت تھی، اور دفعہ ہوتی ہے، ہر دفعہ ہوتی ہے، لیکن کل انہوں نے پولیس، رینجر، فوج، خواجہ آصف، ڈیفینس منسٹر اور پتہ نہیں کس کو لتاڑا نام لے لیں گے، وہ اسی طرح ہر دفعہ ان کی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ وہیں پہ بیٹھے کہتے ہیں ہر دفعہ کہتے ہیں مسئلہ لے کے آئیں گے ہم، تم پہ گولیاں چلائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کبھی تو آپ کو کچھ نظر آتے ہیں، کبھی کچھ نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں
مطلب عمران خان صاحب نے ان کو سی ایم بنایا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے اور کے پی کے اندر سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ناراضگی کا مطلب ہے کہ میرا پھر آگے فیوچر ختم ہے. ان کی اتنی سخت تقریر کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو میسج جائے اس طرح کا کہ جو میں بڑا آپ کے ساتھ ہوں. ہاں اچھا، اب وہ جب انہوں نے تقریر کی، اب جس طرف ان کو شک کیا جاتا تھا کہ ادھر وہ رپورٹ کرتے ہیں یا ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ، اب انہوں نے ملنے نہیں دیا ان کو. ہاں یہ بھی خبر ہے، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا بعد میں ملنے بھی دے دیں، ابھی تک کی خبر یہ تھی. لیکن وہ جو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کے باہر آ کے اگر عمران خان نے کوئی تیری تو وہ گوہر علی خان کے ذریعے ہی بتائیں گے. تو اب گوہر خان باہر آ کے بتاتے کیا ہیں، لیکن ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان جو ہے اس کے بھی بیانات آئے تھے بشرا بی بی کو لے کے، اور عمران خان بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اب کنفیوژن ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ریپیٹڈلی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشال یوسف زئی کی اور عمران خان نے سلمان احمد کو بھی کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، میں باہر نکل کر تم سے نہیں بولوں گا، تم نے بشرا بی بی کے اوپر الزامات لگائے ہیں. اب مشال یوسف زئی اور اس کے بعد ایک صحافی اور علیمہ خان، ان کی آپس میں ٹویٹر پہ بھی بڑی سخت ایکسچینج ہوا ہے، کیونکہ مشال یوسف زئی نے کہا کہ بشرا بی بی جو کر رہی ہیں اس کے کہنے پہ اوپر کر رہی ہیں، پھر علیمہ خان نے کہا کہ تم پارٹی میں آ کے دراڑے کیوں ڈال رہی ہو، اس وقت ہمیں یکجا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ کنفیوژن کریٹ ہوئی، اتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور اندر سے ہر بندہ اپنی مرضی کی خبر لا کے عمران خان کی دے دیتا ہے. اچھا، یہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے اندر ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی ہے اس وقت، جس کے اوپر وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے، جس میں ایکٹنگ چیئرمین ہے، جس میں سیکرٹری جنرل ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر کو اتنا زیادہ اعتبار نہیں کر رہا. اندر سے عمران خان صاحب نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اناؤنسمنٹ جو ہے نا کہ آگے کا فیوچر کا لائے عمل کیا ہے، سمیت اس کے سول ڈس اوبیڈینس والی کے بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ علیمہ خان سے کروایا انہوں نے. لیکن علیمہ خان کے ذریعے کے میسج کے ذریعے بشرا بی بی بھی ڈسکریڈٹ ہوئی ہے، لیکن اندر سے میسج آتا ہے کہ بشرا بی بی جو کر رہی ہے میرے کہنے پہ کر رہی ہے. یہ بھی کنفیوژن ہے نا. ہاں، بشرا بی بی کے حوالے سے ہو سکتا ہے نند اور بھاوج کے درمیان میں کوئی ایشو ہو، حالانکہ شروع میں انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا جب وہ ڈی چوک گئے تھے. ہاں لیکن وہ اس کے بعد سے سارا اس کے بعد سے ہوا ہے، یہ بالکل اپنی جگہ. اور بشرا بی بی نے کہا میں وہیں پہ تھی 12:30 بجے تک. 2 چیزیں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک، عمران خان صاحب بشرا بی بی کو کبھی بھی ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں وہ آیا نا صحافیوں کو کہ انہوں نے سلمان احمد کو شٹ اپ کال دیا. آپ نے جتنا مرضی زور لگا کے دیکھ لیا انہوں نے، ساروں نے، سب نے، کس نے زور نہیں لگایا. فیصل واڑو تو طلاق کی اس وقت کراتا پھر. تو وہ ایک تو وہ نہیں کریں گے. لیکن بہن پھر کیسے، بہن کو آئیڈیا نہیں ہو رہا. بہن دیکھیں پالیسی کے اوپر کس طرح کی بات ہوئی ہے، اس میں علیمہ خان کی بہنیں جو ہے نا، وہ بھی ان کا بھی، وہ تو ایک بہن بولتی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں میڈیا کے اندر اگر ان کی دوسری بہن بولنا شروع کر دے نا، میڈیا نے اگر ان دونوں کے بہنوں کے درمیان میں اختلافات نہ پیدا کری تو میرا نام بدل دے. ٹھیک ہے، وہ تضادات آ جاتے ہیں، لیکن طلاق کے حوالے سے وہ کبھی بھی نہیں کہے گی علیمہ خان. ظاہر وہ کیوں کہے گی، لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ وہ لیڈ کرنے کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں تھی، اس کو نہیں عمران خان نے یہ دیا تھا. پھر دوسرا مشال یوسف زئی کے ساتھ اس کا ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے نا ایکسچینج وہ ہوا ہے. اچھا، خرم دستگیر کا ایک انٹرویو چلا تھا ادھر وی نیوز پہ، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال، ہاں عمار کے ساتھ ہی تھا کہ 1 سال ہو گیا اور نواز صاحب مجھ سے نہیں ملے، میں ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نواز صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک دم سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ انہوں نے کنارہ کشی کر لی ہے سیاست سے، ایک دم سے سامنے آتے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اتنا، اور ان کا یہ بھی کہنا کہ جو لیڈرشپ تھی، جو سینئر تھے، ان کو جان بوجھ کے ہروایا گیا. بہرحال یہ تو اب کنٹروورسی چلتی رہے گی اس کے کرنے کی، لیکن اتنا زیادہ گیپ جو لیڈرشپ میں اور قیادت میں، اوپر ٹاپ کی قیادت میں اور نیچے لوگوں کے درمیان آتا جا رہا ہے، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا پارٹی کو؟ اچھا دیکھیں، نواز شریف صاحب کے نہ ملنے کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ پولیٹکس میں اس وقت تک ہم جب بات کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے علاوہ انہوں نے میٹنگز کم کی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو ملتے ہیں ریگولر جب بھی، یا اپنی بیٹی کو وہ کرتے ہیں گائیڈ شیڈ جو بھی کرتے ہیں. باقی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جناب صاحب کوئی اس طرح جا کے ملا. ایک تو ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ خود تھوڑے سے کارنر ہوئے ہوئے ہیں، سائڈ پہ ہیں، تو انسان کا ہوتا ہے کہ یار میں اس کو کیا. دوسرا یہ کہ خرم دستگیر صاحب خود بھی آ رہے ہوئے ہیں. تیسری ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خرم دستگیر خان جو ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں کوئی اتنے زیادہ قابل قبول نہیں تھے کہ ان کو وہ دیکھیں نا. آپ نے خود ہی بتایا کہ کچھ لوگوں کو ہرا دیا گیا، کچھ کو ہرا کے جتا دیا گیا. وہ ان کا یہی کہنا نا اس میں تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جی خام خواہ بیچ میں کیا ہے. کیونکہ سعد رفیع بھی کافی ووکل ہیں، اگر دیکھا جائے تو سعد رفیع بھی ساری زندگی یہی بات کرتے رہے کہ سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ان کی ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے، انہوں نے کبھی بھی ایکسٹریم ویو نہیں لیا اس کو لے کر. دیکھیں پارٹی کے ساتھ لائلٹی پتہ کیا ہوتی ہے شنیلا، کہ آپ کو وزارت ملی ہے یا نہیں ملی. ٹھیک ہے،
آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں آپ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وزارت ملے گی تو آپ آ کے سیاہ اور سفید کو بھی ڈیفینڈ کریں گے, غلط اور درست کو بھی ڈیفینڈ کریں گے, اور اگر وزارت نہیں ملے گی یا اور اگر آپ ہار جائیں گے تو پھر آپ بالکل کارنر ہو کے بیٹھ جائیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ سعد رفیق اس ٹائم پارٹی کو اس طرح سے نہیں کر رہے ڈیفینڈ, یا اور بھی کئی لوگ ہیں جس میں خرم دستگیر ہیں. ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے ہارے میں خرم دستگیر بھی جاتے ہیں دوسری ریزن کیا ہے, ڈیفینڈ کرتے ہیں. پس پردہ ان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا حکومت لے کے. ہاں یہ جب حکومت لے کے ان کا ماننا ہی ہے کہ غلط کیا, وہ کیوں ڈیفینڈ کریں گے؟ سعد رفیق جیسوں کا ہے, خرم دستگیر وغیرہ کا یہ نہیں اتنا, سعد رفیق وغیرہ کا کہہ رہے ہیں نا کہ خرم دستگیر. ہاں لیکن کچھ جو ہوتے ہیں نا آصف کرمانی جیسے اور محمد زبیر جیسے جن کا کریئر اس طرح نواز شریف نے. اچھا ہم آخر میں ختم کرتے ہیں. صدیق الفاروق ڈیتھ ہوگی, بہت لائل ورکر تھے نواز لیگ کے, اور مشرف کے دور میں انہوں نے پروگراموں میں آ کے بہت ڈیفینڈ کیا ہوا ہے نواز لیگ کو. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور بڑے اچھے مطلب ایک ورکر جو ہوتے ہیں سیاسی ورکر اس ٹائپ کے بندے تھے. تو بڑا افسوس ہوا ان کا, اور آخری ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ہم کیونکہ ان کو انگیج کرتے تھے, ہمارے لیے ایک ہوتا ہے نا ریسکیو 1122. تو کسی زمانے میں نون لیگ کے پہلے والے زمانے میں 13 میں بھی, اور ایون جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو بڑے بڑے جس ٹائم آپ کے پاس نہیں آتے تھے میڈیا میں, تو صدیق الفاروق صاحب آپ کے لیے 1122 تھے. وہ ہر ٹائم جب ان کو بلایا بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے اپنی پارٹی, اور ڈیفینڈ بھی بڑے لائلٹی کے ساتھ کرتے تھے. بڑے اس میں وہ نہیں تھا کہ جناب میں, اور حالانکہ ان کو مطلب کارنر کر دیا کافی ٹائم سے, ان کی کوئی وہ اس طرح نہیں تھا. ایک اور بات بھی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا کہ آپ پارٹی کے اندر ہیں تو ٹھیک ہے آپ ڈیفینڈ کریں گے, آپ ہارے ہوئے ہیں جیتے ہوئے. صدیق الفاروق صاحب وہ بندے تھے کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ میں وہ جیتے ہیں وہ ہارے ہیں وہ کچھ ہیں, انہوں کوئی میاں صاحب یا لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ڈیوٹی دی ہوئی ہے, ذمہ داریاں دی, وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے. وہ بس پارٹی وہ کہتے تھے میں نے کر نہیں کرنا. وہ اس طرح کے ورکر بندہ بہت کم ہوتا ہے. چلے جی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اب ہم دیکھیں گے پارٹی کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے کیا لاہے عمل سامنے آتا ہے. سول نافرمانی کی کال دی جاتی ہے تو کتنے پیمانے پہ دی جاتی ہے, پورے ملک کے لیے دی جاتی ہے یا صرف اوورسیز کے لیے دی جاتی ہے, کتنا اس پہ عمل ہوگا, آنے والے دنوں میں ہم ضرور اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.